नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, इस कायनात के अंदर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम जो कहें वो पूरा हो जाए, हमारे ज़हन में जो तख़य्युलात हों उनका हमें कोई सही जवाब मिलना चाहिए। तो इस दुनिया के अंदर एक शख्सियत ऐसी गुज़री जिन्हें लोग हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के ऐसे वली थे, खलीफा हारूनुर रशीद के दरबार में तशरीफ़ लाते थे और खलीफा हारूनुर रशीद वो भी खालिक़े कायनात के बरगुज़ीदा बंदे थे। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी बड़ी ही पारसाई में गुज़री। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा मकाम अता फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े करीबी बंदे थे। रब्बुल आलमीन ने उन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा था। एक आदमी चलता चलता हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहने लगा, मेरे आपसे 3 सवाल हैं, आप मुझे उनका तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछते हो? कहने लगा, मेरा पहला सवाल ये है, अल्लाह है तो नज़र क्यों नहीं आता? नज़र आना चाहिए, अगर रब नज़र आएगा फिर मैं मानूंगा। आपने फरमाया, दूसरा सवाल? कहने लगा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि तुम कहते हो कि हर गलत काम शैतान करवाता है, तो जब शैतान करवाता है तो फिर इंसान को गिरफ्त में क्यों लाया जाता है, या मरने के बाद इंसान से ही पूछ क्यों होगी? क्यों? गलत काम तो शैतान ने करवाया है। तो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सवाल सुने और सवाल सुनने के बाद फरमाया, अच्छा तीसरा सवाल करो। कहने लगा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि चूँकि शैतान आग से बना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जहन्नम में आग के अंदर ही डालेंगे, अगर वो आग से बनेगा, अगर वो आग से बना है तो उसे आग में डालने का नुकसान क्या होगा? वो तो आग है, आग में चली जाएगी तो उसके बाद उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने उसके तीनों सवाल बड़े ठंडे दिमाग से सुने और सुनने के बाद आप ज़मीन की तरफ लपके आपको ज़मीन में मट्टी से बना हुआ एक रोड़ा नज़र आया। तो आपने उसे उठाया और उठाकर उसके सर में दे मारा। तो जब उसके सर में दे मारा तो उसका सर फट गया। तो सर फटने के बाद वो दौड़ा और जाकर कोतवाल थाने के अंदर उसने पर्चा दर्ज करवाया कि मुझे फ़लाँ आदमी ने इस अंदाज से मारा है और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को बुलवा भेजा कि आइए, आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह चले और थाने पहुंच गए। तो वो आदमी कहने लगा, मुझे इन्होंने मारा है और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो कोतवाल कहने लगा, बताइए, आप तो बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे हैं, आज तक आपसे किसी किस्म की शिकायत नहीं हुई, आज ऐसा मामला क्यों बना? तो आपने फरमाया, इसने मुझसे चंद सवालात किए थे, उन सवालात में से पहला जवाब मैंने इसको दिया है। कहने लगे, उसका सर फट गया, वो कह रहा है मुझे दर्द हो रही है, आप कहते हैं मैंने उसके सवाल का जवाब दिया, ये कैसा जवाब है? आपने फरमाया, इसने मुझसे सवाल किया था। सवाल ये किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है लेकिन नज़र नहीं आ रही। जब इतनी बात
اس نے سنی تو کہنے لگے کہ اب دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس انداز سے مارا گیا، میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے درد ہو رہی ہے تو وہ نظر آنی چاہیے، مجھے دکھا تو صحیح درد کہاں ہے۔ کہنے لگا بابا جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے درد کبھی نظر نہیں آیا کرتے۔ تو آپ مسکرا دیے تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے ہنس رہا ہوں، تم کہتے ہو درد ہے لیکن نظر نہیں آتی، اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، وہ رب نظر آتا ہے اپنے کمالات کے اندر، نظر آتا ہے اپنے فیوز و برکات کے اندر، اس لیے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، رب اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا خالق کائنات نظر آئیں گے لیکن میدان محشر میں نظر آئیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان ہم سے غلط کام کرواتا ہے لیکن سزا اب انسان کو نہیں شیطان کو ملنی چاہیے، انسان کو کیوں اس کے اندر ڈالا جائے گا اور انسان کو سزا کیوں دی جائے گی؟ تو اللہ کے ولی نے جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ شیطان کام تو شیطان کرواتا ہے، اب انسان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا اب دیکھو میں نے تجھے مارا لیکن مارنے کے بعد اب لگا تیرے روڑا لیکن سزا مجھے دلوا رہے ہو، حالانکہ تمہیں اس نے نقصان پہنچایا جو میں نے اٹھا کر پھینکا، پھر مجھے سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ استعمال آپ ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح حضرت انسان شیطان استعمال کرتا ہے لیکن حضرت انسان استعمال ہو رہا ہے، جو یہ استعمال ہو رہا ہے اس پہ خالق کائنات اس پہ زد و کوب کریں گے، جو اس انسان کے ذمے ہے کہ اگر یہ شیطان سے بچ جائے گا، اگر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا تو یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ حضرت انسان اللہ رب العزت کے ہر وقت رب العالمین کے نظر کے اندر ہیں، میرا رب چاہتا ہے یہ بندہ شیطان سے محفوظ رہے، لیکن چونکہ انسان ہے خطا کا پتلا ہے، خطا اس سے ہو جاتی ہے اور خالق کائنات اس خطا پر جب معافی مانگتا ہے میرا اللہ اسے اس کا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال فرمایا تم نے یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت انسان کو بنایا اور اس کے بعد شیطان کو بنایا، لیکن شیطان کو جب بنایا تو اسے آگ سے بنایا اور اسے آگ کے اندر ڈالا جائے گا، تو آگ میں ڈالنے سے اسے تکلیف کیا ہوگی؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب دیکھو تم کس چیز سے بنے ہو؟ کہنے لگا میں مٹی سے بنا ہوں، میں نے جو تجھے روڑا مارا ہے تو وہ کس کا تھا؟ کہنے لگا مٹی کا تھا۔ تو فرمایا مٹی میں نے مٹی پہ ماری لیکن تجھے تکلیف ہوئی، درد محسوس ہوئی، اسی طرح میرے رب نے آگ کو بنایا اور اس میں شیطان آگ سے بنا ہوا ڈالا جائے گا، جس طرح تجھے تکلیف ہوئی ہے اسی طرح شیطان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے میرے ناظرین یہ اللہ کے ولی سے کیے ہوئے سوالات اور اللہ کے ولی کے دیے ہوئے جوابات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت انسان کو میرے رب نے بنایا، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، میرے رب نے اسے صلاحیت نصیب فرمائی، اللہ رب العزت نے اسے 6 فٹ کا وجود عطا فرمایا، میرے رب نے اسے آنکھیں عطا فرمائیں، میرے رب نے اسے دماغ عطا فرمایا، میرے رب نے اسے زبان عطا فرمائی، خالق کائنات نے ہاتھ اور پاؤں نصیب فرمائے۔ یہ ہر چیز میرے رب کی قدرت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شاہکار جو کھڑا کیا ہے فرمایا اے میرے بندے تو کسی اور کی طرف نہ دیکھ، اپنے وجود کی طرف دیکھ، یہ انگلی اگر میرا رب یہاں روک دے اسے آگے بڑھانے والا کوئی نہیں، یہ ہاتھ اگر اس مقام پہ جام ہو جائے تو اسے چلانے والا کوئی نہیں، یہ آنکھیں اگر اس مقام پہ اپنی بصارت چھوڑ دیں تو ان کے اندر نورانیت پیدا کرنے والا کوئی نہیں، زبان ہے اگر میرا اللہ اس کے اندر ذائقہ چکھنے والی صلاحیت چھین لے، ساری کائنات مل کے
وہ ذائقہ چکھنے والی صلاحیت کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اگر میرا رب کانوں کی سماعت چھین لے، ساری دنیا مل کے وہ سماعت اسے واپس نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی انسان پاگل ہو جائے اور اس کے دماغ کی صلاحیت میرا رب سلب کر لے، ساری کائنات مل کے اسے صلاحیت دوبارہ لوٹا نہیں سکتی۔ تو اللہ کے ولی سے یہ جو 3 سوالات ہوئے، ان سوالات کے جواب میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی، اللہ کی ذات کرنے والی سب کچھ میرے رب کی ذات ہے، لیکن میرا اللہ دنیا کے سامنے یہ سب کچھ رکھتا کس لیے ہے کہ حضرت انسان پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے اچھا اور برا کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ تو اپنا ذہن استعمال کر، اپنی بصارت استعمال کر، اپنی صلاحیتیں استعمال کر، تو دیکھ رب کون ہے، تو دیکھ اللہ کی ذات نے مجھے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے۔ تو سوچ کہ رب العالمین نے تجھے جن جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ صلاحیتیں اگر تو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ وہ محنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بڑے خوبصورت انداز سے تخلیق فرمایا، تو حضرت انسان اگر تھوڑا سا اس میں غور و فکر کر لے کہ میرے رب نے مجھے بنایا کس مقصد کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے 5 وقت کی نماز مجھ اور آپ پر فرض فرمائی ہے، تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی پہچان ہو جائے، ہمیں رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ رب العزت کی محبت مل جائے۔ یہ محبت کیسے ملے گی؟ جب حضرت انسان اپنی تخلیق کا مقصد سمجھے گا۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائیں، اور ہر مخلوق میرے رب کے حکم کی پابند نظر آتی ہے، حتیٰ کہ بزرگان دین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ جو بھی اللہ رب العزت کی بڑائی، رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العزت کی تقدیس چھوڑ دیتا ہے، میرا اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ خالق کائنات اگر کوئی جانور اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنا چھوڑ دے، اللہ یا اسے موت دے دیتا ہے یا اسے گرفتار کروا دیتا ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان ہے، میرا رب میرا اور آپ کا کھانا اور پانی بند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات جو اللہ نے دیے ہیں وہ سلب نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت حضرت انسان کے نفس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے انسان اس رب کو پہچان جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ان 3 سوالات کے اندر ہمیں سبق کیا ملا ہے کہ رب کی ذات ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ وہ نظر کیسے آتی ہے؟ ہم قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کیا ہے؟ آپ صبح صبح سیر کے لیے باہر نکلیں، آپ کو پھول نظر آتے ہیں، ان پھولوں کے اندر سے خوشبو نظر آتی ہے، اس خوشبو کے اندر ایک عجیب سی رمق نظر آتی ہے۔ جب آپ سبزے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گلاب کا پھول ہے، مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے، چنبیلی کا پھول ہے، مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے، پھل ہیں، ان کی خوبصورت شکلیں نظر آتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے ان کو بنانے والا کون ہے، غور کیجئے ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، غور کیجئے ان میں قسم قسم کے رنگ بھرنے والا کون ہے، اور جو رنگ ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کمی نظر نہیں آتی۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے، واقعی یہ ایک ذات ہے جسے خالق کہا جاتا ہے، واقعی یہ ایک ذات ہے جسے مالک کہا جاتا ہے، واقعی وہ ذات ہے جو اپنی قدرت سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آخر میں یہی فرمایا، میرے 3 جو آپ کے سوالات تھے ان کا میں نے جواب دیا، سمجھ بھی آیا؟ تو کہنے لگا یقیناً میں سمجھ گیا کہ واقعی جو آپ نے جوابات دیے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں۔ اگر انہی 3 سوالوں کو ہم بغور دیکھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں رب بھی سمجھ آ جائے گا،
اور رب کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ آ جائیں گے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے IM TV۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔